बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात और आप अलैहिस्सलाम के मनाक़िब बयान किए जाएंगे, जिनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचाज़ाद हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हुई, लेकिन वो एक अरसे तक औलाद की नेमत से महरूम रहे। एक दिन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने उनसे फ़रमाया, आप अलैहिस्सलाम हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला उनके वतन से औलाद अता फ़रमा दे। दरअसल ये सब कुछ मिन जानिब अल्लाह ही था। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ौजियत में ले लिया और फिर शादी के 1 साल बाद उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। रिवायात के मुताबिक उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 86 साल थी। जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उम्मीद से थीं तो फ़रिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को लड़का होने की नवीद सुनाई और इस्माइल नाम रखने को कहा। दोस्तों, बेटे की पैदाइश पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक उसका नाम इस्माइल रखा। अभी बेटे की पैदाइश पर खुशियों का भरपूर इजहार भी न कर पाए थे कि उन्हें एक बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा। वबा हुक्म इलाही नौमौलूद लख्ते जिगर और फर्माबरदार बीवी को मुल्क शाम से हज़ारों मील दूर एक ऐसी वादी में छोड़ आए कि जहाँ मीलों तक पानी था, न चरिंद परिंद और आदम था न आदमजाद। ज़रा सोचिए, वादी फ़ारान के संगलाख काले पहाड़ों के दरमियान तपते सहरा के एक बूढ़े दरख्त के नीचे अल्लाह की एक नेक और बरगुज़ीदा बंदी अपने नौमौलूद मासूम बेटे के साथ चंद रोज़ से क़याम पजीर हैं। जो ज़ादे राह साथ था ख़त्म हो चुका। माँ बेटा भूख प्यास से बेहाल हैं। माँ को अपनी तो फ़िक्र नहीं, लेकिन भूखे प्यासे बच्चे की बेचैनी पर ममता की तड़प फितरी अमर है। लेकिन इस लकोदक सहरा में पानी कहाँ? जूं जूं लख्ते जिगर की शिद्दत प्यास में इजाफा हो रहा था, ममता की मारी माँ की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। इसी हालत इज़्तिराब में करीब वाक़े पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ीं कि शायद किसी इंसान या पानी का कोई निशान मिल जाए, लेकिन बेसूद। तड़पते दिल के साथ भागते हुए ज़रा दूर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ीं, लेकिन बेफ़ायदा। इस तरह दोनों पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए। उधर अल्लाह जल्ला शानहू ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए शीर ख्वार इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले दुनिया के सबसे मुतबर्रिक और पाकीज़ा पानी का चश्मा जारी करके रहती दुनिया तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि अल्लाह पर तवक्कल करने वाले साबिर व शाकिर बंदों को ऐसे ही बेशकीमत इनामात से नवाजा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू ना भरतीं और उसे रुकने का ना कहतीं तो एक बहता हुआ चश्मा होता। याद रहे कि आब ज़मज़म ग़िज़ा भी है और शिफा भी, दवा है और दुआ भी। यूं अल्लाह ताला ने ना सिर्फ माँ बेटे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का बंदोबस्त किया, बल्कि ता क़यामत मुसलमानों के फैज़याब होने का वसीला बना दिया। प्यारे दोस्तों, मंशा इलाही के पेश नज़र हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने साहबजादे के साथ वहीं रह रही थी कि एक रोज़ अरब के कबीले बनु जरहम के कुछ लोग पानी की तलाश में वहाँ पहुँचे और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाज़त से वहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली। फिर दूसरे कबाइल भी वहाँ आकर आबाद हुए और यूँ देखते ही देखते वो सुनसान सहरा दुनिया के सबसे मुक़द्दस व मुतबर्रिक और अज़ीम शहर मक्का मुकर्रमा में तब्दील हो गया। और ये सब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बरकत से हुआ कि जिनकी एड़ियों से अल्लाह ताला ने ज़मज़म का पानी जारी फरमाया। अलबत्ता हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बेटे की परवरिश और तालीम व तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। 13 साल का तवील अरसा जैसे पलक झपकते गुजर गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्के की मुक़द्दस फ़ज़ाओं में आब ज़मज़म पीकर और सब्र व शुक्र की पैकर अज़ीम माँ की आगोश तरबियत में परवान चढ़ते हुए बेहतरीन सलाहियतों के मालिक खूबसूरत नौजवान का रूप धार चुके थे कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फर्मा बरदार बेटे ने सर तस्लीम खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप अलैहिस्सलाम मुझे साबरीन में पाएंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये सादतमंदाना जवाब दुनिया भर के बेटों के लिए आदाब फ़र्जंदी की एक शानदार मिसाल है। रिवायात बताती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे का जवाब सुना तो उन्हें सीने से लगाया और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास ले आए। फरमाया, ए हाजरा,
آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجیے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماریں تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ البتہ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی منع میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کے جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنے متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ پیارے دوستو، صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈھے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے، بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا۔ جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے، اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ اثار، اطاعت و فرمانبرداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی
کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ابھی اسماعیل علیہ السلام 15 برس ہی کے ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئیں۔ والدہ کی جدائی کا آپ کو بڑا صدمہ تھا، اب اکیلے رہ گئے تھے۔ چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارا نہ تھی، لہٰذا قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کا نکاح عمالیق قبیلے کی ایک لڑکی عمارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو بیٹے کو ان کی خاتون سے علیحدگی اختیار کرنے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، پھر قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کی خاتون سیدہ بنت مزاز سے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر ان سے بہت خوش ہوئے۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ علیہ السلام پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا ہے اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں: طور ہرا، طور زیتا، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت کا یاقوت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کا اعزاز بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہے، کیونکہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت بن اسماعیل علیہ السلام کعبے کے متولی بنے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو نبوت بھی حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کی تمام آبادیوں نیز قوم جرہم، قوم عمالیق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ پیارے دوستو، بات کی جائے آپ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کی تو قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ کے دوران اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: اے نبی، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ دوستو، جہاں تک بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی تو آپ علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاز سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے۔ سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد قائم کیں۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حجاز مقدس یعنی مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی کیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ پیارے دوستو، مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ اموی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں میزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ علیہ السلام کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ کمنٹس میں کافی سارے دوست احباب دعا کا کہتے آئے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میری ہر دعا پر آپ سب آمین کہیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی آمین پر ہم سب کی دعائیں قبول فرما لیں۔ دعا سے پہلے سب دوستوں سے درخواست ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ماہ ذی الحج اور تمام اسلامک مبارک مہینہ کے فیض و برکات سے ہمیں فیضیاب فرمائے اور تمام عالم اسلام کی پریشانیاں اور تکالیف دور فرمائے۔ جو لوگ معاشی مشکلات کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں ختم فرمائیں اور آسان روزی کے ذرائع میسر فرمائے۔ جو لوگ کاروباری پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سال قربانی کرنے والوں کی قربانی قبول فرمائے، اور جو لوگ اس سال قربانی نہیں کر سکے، اگلے سال ان کو قربانی کرنے کی توفیق اور وسائل میسر فرمائے۔ اے اللہ، حج کرنے والے تمام بھائیوں بہنوں کا حج قبول فرما اور ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما، اور اگلے سال ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما۔ لاکھوں کروڑوں برکتیں، رحمتیں، درود و سلام ہو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین اور تمام امت کے مسلمانوں پر، اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی، قبر کے عذاب سے حفاظت اور جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔